बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। आपको मेरी तरफ से, न्यूज़ वन की तरफ से ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। रमज़ान का महीना हम लोग सब्र करते हैं और रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, और उस महीने के एंड पे अल्लाह ताला हमें बोनस के तौर पर ईद उल फितर हमें दी, जिसके अंदर हम अपने दोस्तों अहबाबों को मिलते हैं, खाने खाते हैं, बड़े मज़े मज़े की फैमिली गैदरिंग्स होती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम लोगों के लिए जो मैसेज है वो इंसानियत का है। वो इंसानियत जो शायद आज हमारे अंदर से कम होती जा रही है, वो इसार और कुर्बानी का जज्बा जो शायद आज हमारे अंदर उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। आज ईद उल फितर का पहला दिन है। आई एम श्योर कि घर के जो मर्द हैं वो नमाज़ पढ़ के आ गए होंगे, और इस वक्त जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं आप लोग सेवियां खा रहे होंगे, हलवा पूड़ी चल रहा होगा, क्योंकि कल रमज़ान ख़त्म हो चुका है और आज तो जो बदपरहेज़ी है वो करना लाजिम है। लेकिन खैर इतनी नहीं करनी जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। थोड़ा खाएं पिएं ताकि आपका टेम्परामेंट जो है इस चीज़ को लेकर और जो बॉडी का टेम्पो है वो भी ठीक रहे। आज हमारे पास एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जो ऐड होता जाएगा ड्यूरिंग द डे, जिस तरह प्रोग्राम चलता जाएगा। मेरे साथ आज लाहौर स्टूडियो में आई एम वेरी ग्रेटफुल, अ वेरी स्प्लेंडेड गेस्ट जिनका मेरे बड़े फेवरेट हैं सारे, और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ईद के पहले दिन मेरे पास आए हैं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं शुमाइल अहमद ख्वाजा साहब, अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, डिजिटल चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं, फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको जी। जी आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी याकूब साहब, वन ऑफ द लेजेंडरी पुलिस ऑफिसर्स, हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं। सर ईद मुबारक जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद शबीर गुराया साहबा। डॉक्टर साहबा थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहबा डायरेक्टर साउथ एशियन स्टडीज़ हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, और हम प्रोग्राम से पहले सर डिस्कस कर रहे थे कि ये मेरी बैचमेट भी हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। सो मतलब दैट्स कोइंसिडेंस व्हाट हैज़ हैपेंड। खैर लेट्स स्टार्ट विद चॉइस साहब, हाउ आर यू जी? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। कैसी गुजरी सर ईद आपकी? नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। आज नमाज के बाद फिर जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मैं चूँकि फैमिली में बड़ा हूँ तो पूरी फैमिली जो है वो घर आती है, तो आज फिर वो नाश्ते के ऊपर सुबह इकट्ठे होते हैं। अच्छा। मेरी बेटी लाहौर में है, मेरे बेटे दोनों मेरे साथ ही हैं, और मेरी बहुएँ हैं, और उसके अलावा मेरे जो वाइफ का भाई है वो भी, और उनकी फैमिली, वो सारे के सारे आके मेरे घर के अंदर हम नाश्ता इकट्ठा करते हैं। ये हमेशा से एक रवायत चली आ रही है और हम ये करते हैं। पहला दिन इस तरह से गुजारते हैं, और अगला दिन मेरा शेखुपुरा के अंदर जो इनहेरिटेड ज़मीन है गांव में जाता हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे जाके मैं अपने वालिदैन की कब्रों पे, और वो तमाम लोग जो इर्द गिर्द के इलाके के रहने वाले लोग हैं वो आ जाते हैं मिलने के लिए। मैं उन मोहब्बत के साथ मैं उनके साथ मिलता हूँ, सबके साथ गप मारते हैं, चाय का कप पीते हैं, और सारा दिन गुजारने के बाद फिर मैं शाम को वापस आता हूँ। तो इस तरह से ईद गुजरती है। अच्छा सर, अभी आपने जब जुमला कहा है पहले दिन वाला, तो आपने कहा है कि मेरी बेगम के भाई, आपने ब्रदर इन लॉ क्यों नहीं कहा? मतलब है ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा। भाई कह रहे हैं मतलब नहीं, आप ईद के पहले दिन इतना रिस्क ले रहे हैं कि आई एम श्योर भाभी देख रही होंगी इस चीज को। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो हमारे छोटे हैं मुझसे, और बिल्कुल वो मैं उनको बच्चों की तरह ही अपने समझता हूँ, अगर आप उसके अपने बच्चे हैं तो वो इसी तरह से आते हैं जिस तरह हम पहले, जब वो उसके पेरेंट्स जिंदा होते थे तो मैं जाया करता था। अच्छा उनके घर। जब अब वो उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो फिर मैं अपने गांव जाता था। तो मेरे वालिदैन जब जिंदा थे, अब मेरे वालिदैन जिंदा नहीं है दोनों, और मैं अकेला बेटा था माँ बाप का। अच्छा। तो फैमिली के अंदर तो उस ज़माने में मैं जितनी ईदें होती थी वो जब वो ज़िंदा थे मेरे वालिद और वालदा, तो मैं कभी सर्विस के अंदर भी जिस जगह पे भी होता था, अगर मजबूरी ना हो तो वहाँ हमेशा जाके गांव के अंदर ईद मनाया करता था। और वालिद साहब सुबह सुबह उठाते थे कि उठो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है। तो वो नहीं हो सकता था कि मैं कभी वो लेट हो जाऊँ या मिस कर दूँ। ठीक। तो बाहर सूरत अब वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो लेकिन मुझे ये इतना याद है कि जब सर्विस के अंदर हम हुआ करते थे तो उस वक्त एक और प्रोटोकॉल हुआ करता था। डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते थे तो फिर हम इकट्ठे हुआ करते थे सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, एक दूसरे के घर जाते थे, वो हमारे घरों में आते थे, और ये एक सिलसिला, एक बिल्कुल रेगुलर एक कल्चर होता था। ख्वाजा साहब, सर आपकी ईद कैसे गुजरती है? और अब जरा भाभी का आपने थोड़ा ध्यान से करना है, मैंने पहले वो पॉइंट रेज कर दिया। जी जी। मेरा भी कई सब कुछ ऐसा ही सिलसिला है। मैं भी शोई साहब की तरह घर में बड़ा हूँ, 5 भाई हैं, एक बहन है। अच्छा माशाल्लाह। हमारे यहाँ हमेशा से रवायत रही है। एंड यू आर द एल्डेस्ट वन? जी, आई एम द एल्डेस्ट जी। ठीक। तो वालिद साहब चूँकि काफ़ी अरसे से वफ़ात पा चुके हैं, वालदा का साया कायम है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम ईद पे अमूमन इकट्ठे होते हैं सब लोग। ठीक। और इकट्ठे ईद मनाते हैं।
اور عید کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر قبرستان جاتے ہیں. والد صاحب ہیں, باقی جو خاندان کے بڑے ہیں ان کے فاتح خوانی کرتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں ایسے موقعوں پہ. اس کے بعد آ کے پھر وہی جو ایک روایتی گھر میں ہوتا ہے کہ رشتہ دار عزیز دوست ملتے ہیں, ان سے عید وغیرہ ملتے ہیں. سروس میں جیسے انہوں نے ابھی چوہی صاحب نے بتایا ایگزیکٹلی روایات ڈفرینٹ تھیں. میں چونکہ کے پی رہا ہوں, جی بھی رہا ہوں, باقی جگہوں پہ پنجاب میں بھی, تو ڈسٹرکٹس میں یا ڈویژن میں عموماً یہی ہوتا تھا کہ صبح عید کی نماز پڑھنی اور پھر سارے ڈسٹرکٹ آفیسر یا ڈویژنل آفیسرز ملتے تھے. تو میں ایک اضافی کام یہ کیا کرتا تھا کہ ایز اے کمشنر بھی اور ڈی سی بھی میں نکل جایا کرتا تھا اس کے بعد کوئی 10-11-12 بجے کے قریب. تو تمام ایک راؤنڈ لگانا, لوگوں کو دیکھنا, شاباش دینی. عموماً اپنی گاڑی میں کچھ رکھ لیتا تھا چھوٹے چھوٹے وہ, تو پولیس کے آفیشل جو ہیں, کارپوریشن کے لوگ ہیں, دوسرے لوگ ہیں جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, اتنی بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں, ان کو حوصلہ دینا, ان سے ملنا, ان سے بھی عید ملنا. تو بس اس طرح کر کے عید گزر جاتی ہے بڑی اچھی. اور عید کے اگلے دن ہمارے بالکل میں لگتا ہے جو صاحب کی طرح میری چیزیں کافی مل رہی ہیں. اچھا, ہمارا بھی آبائی گاؤں ہے سیالکوٹ وزیر آباد کے درمیان میں, وہاں ہم چلے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایک ہٹ سا بنایا ہوا ہے, تو سارے بچے بہن بھائی سارے اکٹھے ہو کے کوئی 35-40 لوگ ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو بڑا سا وہ دوپہر کا لنچ وہاں کرتے ہیں اور پھر شام کو عموماً گھروں کو واپسی ہو جاتی ہے. اوکے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, تو آپ اب ہمارے پاس سے ابھی تو گھر ہی جائیں گے نا؟ جی جی جی, پتہ چلے آپ ادھر سے سیدھے نکلے. جی جی انشاءاللہ ایسے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ سوچ کے سارا آج کا پروگرام کرنا ہے کہ آپ اور میں بیچ میٹس ہیں, مطلب ہم زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں اور ہم نے عیدیاں, یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر آن دیٹ. جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو عید مبارک. جی, اور میں آنرڈ فیل کر رہی ہوں کہ آج میں اس پروگرام میں ہوں, اور یہ بھی آپ کی محبت ہے منصور, اور ہم چونکہ بیچ میٹ ایک پرانا ساتھ ہے تو میں نے اس کا خیال کیا. ادروائز تو میں ہمیشہ عید اپنے گاؤں کرتی ہوں. اچھا جی, میرا تعلق حاصل پور سے ہے, ضلع بہاولپور, اور گاؤں ہمارا ہے ضلع بہاول نگر چشتیاں میں. 118 نہر مراد. تو یہ اب آپ نے چونکہ پابند کر دیا تھا اور میں نے اس تعلق کا پاس رکھا ہے, تو آج میں عید پہ یہیں پہ ہوں. تو ہماری عید, چونکہ میں رورل بیک گراؤنڈ سے بھی ہوں, تو ہماری عید کا آغاز تو ایک تو بالکل تہجد کی نماز سے. دادا ابو جب حیات تھے تو وہ اٹھا دیتے تھے, اب اللہ کا شکر ہے والد صاحب وہ ہے, وہ صبح تہجد کی نماز کے ٹائم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اٹھ جو, عید دی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, تو پھر ہمیں اٹھنا پڑتا ہے. اوکے, آن نو چوائس بیسس. جی بالکل بالکل. اور نماز کے بعد پھر ہمارے گھر میں ایک اسپیشل چیز ہمیشہ سے, ہمارے بچپن سے سوئیاں بنتی ہیں. وہ شاید آج کل تو رائج الوقت نہیں ہیں, میں بھی سر کو پتہ ہو, جندری کی سیویاں ہم انہیں کہتے ہیں. جندری کی؟ جندری. جندری از اے کائنڈ آف مشین جو پیتل کی ہوتی تھی, آج کل بھی ہے, میں نے دیکھی ہے, کیونکہ ہم ابھی بھی وہ سوئیاں استعمال کرتے ہیں. یہ تو کھائیں گے پتہ چلے گا انشاءاللہ. منہ زبانی فیلنگ ہو سکتی. وہ 2 قسم کی سوئیاں بنتی تھی. ایک پوٹوں والی سیویاں, پوٹو یہ اس کو ہاتھ کی انگلیوں کہتے ہیں, وہ ہاتھ سے بناتے تھے, اس میں رنگ استعمال کرتے تھے 2 یا 3. اچھا جی. اور یہ جو جندری والی سیویاں یہ اسپیشل عید کے لیے بنتی تھی. میدے اور نمک کے ساتھ سخت آٹا گوندتے ہیں, پھر وہ پیڑا ٹائپ بنا کے اس مشین میں ڈال کے پھر اس کو آپ کو گھمانا ہوتا ہے. اس میں سے آپ کو کیا بنانا آتا ہے پہلے مجھے یہ؟ مجھے بنانا بھی آتا ہے اور پکانا بھی آتا ہے. سر امید تو ہو رہا ہے, امید تو بنانا بھی آتا ہے اور پکانا بھی آتا ہے. جاتے ہوئے میرے آپ کو ایڈریس دے دینا اپنا انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک. تو اس طرح دن کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب والدہ حیات تھیں, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, تو وہ سارے کام کرتی تھیں. اب ان کے بعد یہ ذمہ داری میرے پہ ہے. میں سوئیوں سے لے کے رات کے کھانے تک میں پھر کچن میں ہی پائی جاتی ہوں. اچھا جی, آئی ایم دا اونلی سسٹر, اور میرے 2 بڑے بھائی ہیں, تو اس لیے سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے کچن کا. ویری نائس. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, لیکن گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی اچھا چوہی صاحب, اگر گھر میں, وہ تو مجھے پتہ ہے بیکاز مجھے تھوڑا سا اس فیملی کا حصہ ہوں میں بھی, گھر کے اندر جو آئی جی اور جو چیف سیکرٹریز اور یہ جو ہوتے ہیں وہ تو بیگمات ہوتی ہیں. آپ گھر میں جس طرح ابھی آپ نے غلطی سے کہہ دیا, میں نہیں کہہ رہا, آپ نے دانستن کہا, میری بہن کا بھائی, میری بیوی کا بھائی, لیکن گھر میں کیسے, ہاؤ ڈو یو آپریٹ, مطلب بھابھی اور آپ کیسے, ہاؤ تھنگز ورک, حکم کس کا چلتا ہے؟ حکم میری بیگم کا چلتا ہے. بالکل بیگم کا چلتا ہے. اچھا, آپ نے وسا ہی نہیں کھایا کوئی آرگومنٹ کرنے کا؟ بات میں نے مان لی شروع سے ہی. اور یہ جب سروس شادی ہوئی اور سروس کے آغاز سے یہ ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی گھر کے معاملات اور ہر چیز آپ کے ذمہ ہے. اچھا, جتنی تنخواہ آتی ہے وہ آپ کے پاس ہے, جمع ہے,
گھر کو چلانا آپ کی ذمہ داری ہے, سارے معاملات کو آپ کو نے ہینڈل کرنا ہے. مجھے تو ایک گھر کے اندر چھوٹے سے کام کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور یہ آج تک چل رہا ہے سلسلہ. اور وہ مجھے کہتی ہے کہ تم نے اپنا بوجھ اتار کے میرے پہ ڈال دیا, تھوڑی سی تنخواہ لا کے دے دیتے اور اس کے بعد تمہارا خیال تھا کہ ساری وہ پورا مہینہ چلے گا. اب چونکہ انفلیشن ہو گئی ہے, بہت مہنگائی ہو گئی ہے, چیزیں بہت مشکل ہو گئیں, جب کبھی کوئی فائنینشیل ایشوز آتے ہیں تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ سارے پیسے تو آپ نے ختم کر لیے. سروس کے دوران کوئی ایک آدھ پلاٹ کہیں سے مل گیا, کوئی آگے پیچھے, وہ بیچ باچ کے وہ سارا کچھ, بیکاز اس تنخواہ کے اندر تو گزارا نہیں ہوتا تھا. تو وہ جو کچھ گورنمنٹ سروس کے اندر یہ جو فرنج بینیفٹس اگر کسی جگہ پہ ملے کوئی, وہ بھی سارے کے سارے اسی کام میں چلے گئے. اور وہ میں اپنی بیگم کے ذمہ, مجھے کوئی کام نہیں آتا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے پری انجینئرنگ کی FSc, اوکے, اور میرا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا. لیکن میں ایک چیز جو فیصلہ میں نے خود کیا, پہلے تو یہ والدین فیصلہ کرتے ہیں, سائنس بہت اچھی ہوتی ہے, وہ پڑھنی چاہیے سب کو. ایک فیصلہ میں نے خود کیا, وہ یہ تھا کہ میں نے انجینئرنگ نہیں کرنی. وہ اس لیے کہ مجھے کوئی کام ہاتھ سے کرنا آتا ہی نہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آئی ول بی اے ویری بیڈ انجینئر. اوکے, تو میرا خیال ہے وہ کام میں نہ کروں. You did pre-engineering, you got admission in engineering college and then you decided کہ میں engineering نہیں کرنی. میں نے انجینئرنگ نہیں کرنی. صحیح. اس کے بعد پھر میں نے صحیح آپ نے فیصلہ کیا بھابھی کو سب کچھ ہینڈ اوور کرنے کا. پھر اب میں نے, چونکہ وہ کوئی کام ہی نہیں آتا, تو پھر زندگی میں بھی اسی طرح سے فیصلہ کیا کہ سارا گھر کا معاملے اور سارے معاملات بیگم کے حصے. اوکے, اور وہ سارا بیگم کی ذمہ داری. اگر کوئی ذمہ داری ڈالنی ہے اور بوجھ ڈالنا ہے, رسپانسبلٹی لینی ہے, تو کہنا کہ بیگم آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, میرا تو کوئی قصور نہیں. مطلب وزن آپ نے اپنے اوپر کندھوں پہ آنے نہیں اتار کے پھینک دیا ادھر. بالکل ٹھیک. اور وہ اس نے لے بھی لیا وزن. وہ بڑی بات ہے. خان صاحب, سر آپ کی طرف کیا حالات ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا. اچھا, آپ نے تھوڑا چینج کرنا ہے, مطلب آپ کو پتہ ہے میری بھی بیگم دیکھ رہی ہوگی, وہ ایک نیا نا میرے گھر جاتے ساتھ ایک شروع ہو جائے پلیز. نہیں بالکل, جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. ایسے ہے کہ دیکھیے, میں یہ نہیں کہوں گا بیگم کا حکم چلتا ہے, میں یہ کہوں گا کہ میں ان سے ہر بات پہ اتفاق کر لیتا ہوں, ان سے متفق ہو جاتا ہوں, اور اسی میں امن بھی ہے اور بھلائی بھی ہے. ٹھیک. اور گھر کے تمام معاملات, انہوں نے بالکل صحیح کہا چوہدری صاحب نے, کہ ہم جو سروس میں لوگ رہے ہیں, جی, ہم اتنے مصروف ہوتے تھے اور اتنے زیادہ وہ مسائل کا شکار ہوتے تھے کہ گھر کے معاملات, اگر ہماری بیویاں جو ہیں, جیسے میری بیوی ہیں, اگر وہ نہ سنبھالتی یا ان کا سپورٹ نہ ہوتی, تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس مقام پہ پہنچتے. تو ان کا کریڈٹ میں ان کو ضرور دوں گا. انہوں نے گھر کو, بچوں کو, تمام ہمارے بھی لیے جو آسانیاں تھیں وہ پیدا کیں, اور وی ہیڈ اے ونڈرفل اسٹرنگتھ آف سروس. تو باقی یہ ہے کہ وہ بہت پڑھی لکھی ہیں ماشاء اللہ. شی ہیز ڈن ڈبل ماسٹرز بائی کیمسٹری, ان کی بیسک فیلڈ ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے شی ہیز سیکریفائز فار دا چلڈرن, فار دا فیملی. اچھا, ماشاء اللہ. تو اسی وجہ سے بچے بھی, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑے اس لحاظ سے کامیاب ہیں وہ, تو ان کا بڑا رول ہے. باقی انڈائریکٹلی یہی کہہ لیجئے کہ گھر میں اگر امن چاہیے, خوشحالی چاہیے, تو بہرحال گھر کی حکمرانی تو. اچھا سر, جس طرح چوہدری صاحب نے تے نوکری سٹارٹ کرتے نال سوچ لیا کہ تسی کدو سرینڈر کیتا سی؟ نہیں, میرا سرنڈر نہیں ہوا. ہمارا جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا تھا وہ ہے. میں نے سچی بتاؤں, میں نے ان سے, ابھی میں اسسٹنٹ کمشنر ہی تھا. اچھا, شروع میں ہی بالکل. تو میں نے ان سے بڑا واضح ایک بات کہی. میں نے کہا دیکھیے, اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے, میں نے کہا میں نے تو آپ کو معلوم ہے نہ سفارش کرنی ہے نہ کسی کو کہنا سروس میں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے بیگم ڈپٹی کمشنر بننا ہے, کمشنر بننا ہے, چیف بننا ہے, تو مجھے ابھی بتا دیجئے, میں ابھی استعفیٰ دے کے گھر جا رہا ہوں. ٹھیک. یہ بہت ابتدائی سالوں کی بات ہے. ٹھیک. تو شی سیڈ کہ نو, آئی ہیو نو سچ ایسپریشنس, آپ اپنے مطابق سروس کریے اور جس طرح آپ کا وہ دل مانتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس معاملے میں ہم جہاں بھی رہے, جہاں پوسٹنگ ہوئی وہاں جوائن کر لیا جائے. اچھا, ٹھیک. یس, وداؤٹ اویلنگ دا جوائن ٹائم. بعض جگہوں پہ ابھی فون آتے ہیں جی کہ آپ کے نام کے ساتھ جوائننگ ٹائم نہیں لکھا ہوا. تو میں نے کہا نہیں, میں نے سیم ڈے جوائن کیا. حالانکہ میرے سینئر کہتے رہے کہ رک جاؤ بھائی, ادھر ایسی جگہوں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے اتنی جلدی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس لحاظ سے بہت ایک اس کے فضل سے اور بیگم کے تعاون سے اچھی. نہیں سر, میں سیکھ رہا ہوں, میں آپ سے اور چوہدری صاحب سے بہت سیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, آپ کے گھر میں ہاؤ تھنگز ورک. سرنڈر کی تو نہیں مجھے خیر اتنا گڈ, بٹ ہاؤ ڈو یو آپریٹ ایٹ ہوم؟ جی, گھر میں چونکہ میں سب سے چھوٹی بیٹی ہوں. اچھا جی. اور لاڈلی بھی ہوں, تو وہ مجھے سیویوں سے اندازہ ہو گیا ہے, ساری ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہوئی ہے گھر میں. ساری ذمہ داری وہ تو خیر میں اپنے شوق اور محبت سے کرتی ہوں, بیکاز آئی لائک کوکنگ, آئی لائک ڈوئنگ ورک. اوکے. تو وہ میرے بھائی بھی میرے ہاتھ کا کھانا پسند کرتے ہیں, میرے والد صاحب بھی, اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو اپنی والدہ کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتا تھا, پھر بڑا ہوا تو بہنوں کے
پھر بعد میں بیوی کا اور اب بیٹی کا. تو انہوں نے ترتیب خراب نہیں کی میرے والد صاحب نے. تو وہ چونکہ میرے ہاتھ کا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس لیے میں خود بھی بزی رکھتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ میری تو سچویشن ذرا ڈفرینٹ ہے, میری مان لیتے ہیں سارے بات. اوکے نہیں تو اب ہاؤ ڈو یو مینیج یو ورک, آپ کا پورا ایک فل ٹائم جاب ہے اینڈ دین یو کم ہوم, تو ہاؤ ڈو یو مینیج؟ میں نے بڑے اچھے طریقے سے, اب اتنے سال ہو گئے ہیں, ایک خاص میں نے آپ کو پہلے کہا تھا سال نہیں آپ کا, ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے, اب مطلب کیوں ایسے کہ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے جی, تو وہ مینیج ہو جاتا ہے. یہ تو ٹائم مینجمنٹ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیوائڈ ورک ٹائم بیلنس, تو آپ نے خود کرنا ہے نا. تو وہ میرے لیے کبھی بھی یہ مشکل نہیں رہا, کبھی بھی تھرو آؤٹ لائف. اوکے تو وہ اس کو میں ایزیلی مینیج کر لیتی ہوں, کچھ کام صبح کر لیا, کچھ شام کو آ کے کر لیا, تو اس طرح چلتی رہتی ہے روٹین. بالکل صحیح. اچھا چوئی صاحب, اگر تھوڑا سا عید سے آگے چلتے ہیں, روزے رکھے آپ نے؟ ایک بات میں کر لوں, خیر صاحب نے جو بات کی نا گھر والی, جی وہ تو میں ضرور چاہوں گا. میری بیگم کو ہمیشہ یہ گلا رہا اچھا جی کہ میں دفتر سے جب واپس آیا تو وہ کبھی کبھی پوچھتی تھی آج کیا ہوتا رہا, ہاؤ واز یور ڈے. ہاؤ واز یور ڈے. ٹھیک. تو میں ان کو کہتا بس سارا دن لوگ آئے ہیں, ان کے مسئلے ہیں, ان کے کام ہیں, کوئی کرائم ہو گیا ہے, کچھ آگے پیچھے ہو گیا, کوئٹہ میں تھا تو بم بلاسٹ ہو گیا. ہاں جی بالکل. اور اس قسم کے مسئلے چلتے رہے. تو آپ کا کیا کہ نہیں کچھ تو میں نے کبھی انوالو نہیں کیا. وہ مجھ سے ناراض بھی ہیں اس معاملے میں, کبھی میں نے پوچھا نہیں, کبھی میں نے بتایا نہیں, اس لیے اس کی بیک گراؤنڈ ہے. جب بیگمات انوالو ہو جائیں کاموں میں, اور جس طرح خالد صاحب نے کہا ہے کہ وہ جب کچھ لوگوں کی اس قسم کی معاملات ہوتے ہیں کہ جی بیگمات جو ہیں وہ زیادہ بڑی افسر بن جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور وہ جب معاملات اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتی ہیں تو پھر وہ دفتروں میں پہنچ جاتی ہیں, پھر وہ دفتر کے معاملات کو ہینڈل کرنا, پھر شکایات لوگوں کی آنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر اس طرح سے بہت باتیں اٹھتی ہیں. تو اس لیے سروس کے دوران جب ہم نے سروس جوائن کی تو بہت کیئرفل ہوتے تھے اس معاملے میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اس معاملے میں بہت کیئرفلی کیا. اس زمانے میں جب میں نے سروس جوائن کیا, ہمیں رواج یعنی عام طور پر سول سروس کے اندر یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ برٹش لیگیسی سمجھ لیں, جو مرضی, بکوز انگریز تو آئسولیٹڈ رہتا تھا, وہ سول لائنز کے اندر جو اپنے گھر تھے ان کے اندر رہتے تھے, وہ آپس میں ہی ملا کرتے تھے. ہمارے بھی یہ مجبوری اس لیے ہوتی تھی کہ چونکہ اس ملک کی پولیٹکس اس قسم کی ہے کہ اگر آپ ایک بندے کے گھر جائیں گے تو دوسرے کو اعتراض ہوگا, اگر آپ کبھی اس کی طرف چلے گئے تھے تو آپ ہماری طرف کیوں نہیں آئے. بالکل ٹھیک. تو اس زمانے کے اندر ہمارا یہ کانسیپٹ جنرلی یہی ہوتا تھا کہ ہم زیادہ نہیں جا کے لوگوں کے گھروں میں جا کے, زیادہ معمول نہیں ہوتا تھا کہ جا کے ملنا جلنا. لوگ آ کے اگر ان کو دفتر میں کوئی کام ہے کسی سلسلے میں, گھر میں بھی اگر آ جائے, ڈسٹرکٹس کے اندر تو گھروں کے اندر بھی آفیسز ہوتے تھے, وہاں پہ بھی ہم مل لیا کرتے تھے. ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, بٹ عام طور پر صرف اس کنٹروورسی سے بچنے کے لیے کہ کوئی یہ شکایت نہ کرے کہ آپ فلاں کے ساتھ الائن ہو گئے ہیں اور فلاں کے خلاف ہو گئے. تو یہ ایک ہمارے جو رورل سیٹ اپ ہے اس کے اندر یہ ایک بہت سیریس پرابلم چلتا ہے, تو اس کو ہمیشہ اوائڈ کیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, لیکن گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی اچھا سر, مجھے ذرا بتائیں آپ کچھ کھانا پکا شکا کوئی چیز یو نو سم تھنگ لائک دیٹ یا نہیں؟ ہم کشمیری لوگ ہیں, ہم کھانا جانتے ہیں, کھانے والا کچھ حصہ مردوں کے یہاں کوئی رواج نہیں آتا. رمضان کھانا بڑے شوق سے اور بھرپور. آئی نو دیٹ بالکل, لیکن نہیں کچھ تو آتا ہوگا نا سر. چائے بنا لیتے ہیں, کافی بنا لی, انڈا بوائل کر لیا. اچھا اتنا. ہاں باقی یہ ہے کہ کبھی کسی وقت کوئی اگر ملازم نہیں ہے, ہیلپر نہیں ہے, تو اس کو مائکرو ویو میں گرم کر لیا تھوڑا سا. بھابھی کو کبھی آپ نے چائے بنا کے پلائی ہے؟ سچی بتاؤں نہیں, میں ان کے ہاتھ کی چائے پیتا ہوں. اور میری چائے کا بڑا مسئلہ ہے, وہ یہ مسئلہ ہے کہ میری چائے بڑی محسوس کڑک قسم کی چائے ہوتی ہے, اور وہ سارے لوگ جو ہیلپر ہوتے ہیں بیچارے کوشش کرتے رہتے ہیں, وہ بنتی اچھی بھی بن جاتی کا بعض اوقات. پھر فائنلی مجھے فائنل کال دینی پڑتی اپنی بیگم صاحبہ کو کہ جی چائے بنا دیجیے, ایک چائے کا کپ پینا ہے. مجھے اندازہ ہوا ہے آپ دونوں اتنے سکسیسفل کیسے رہے, نوکریاں بھی اچھی, سب کچھ رہ گیا, آپ تو تلوں پہ تیل نہیں پڑنے دیتے, پروں کے اوپر ہوا نہیں لگنے دے رہے. نہیں آپ نے آج تک بھابھی کو چائے نہیں بنا کے دی؟ ہاں یہ میری کوتاہی ہے, لیکن چائے کا سامان لا کے دیتے ہیں ساتھ. چائے کا بندوبست اس میں کبھی انہیں شکایت نہیں ہوتی. اچھا میں بڑے شوق سے گروسری کرتا ہوں. اچھا جی. فروٹ اور گوشت جو ہے وہ ہم لوگ بڑے چونکہ وہ ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر, تو وہ بڑی مشکل سے پسند چیزیں کرتے ہیں, تو وہ میں ابھی بھی بڑے شوق سے جاتا ہوں. ہاں جی صحیح ٹھیک. تو یہ مدد کرتے ہیں. اچھا سر, بڑے آپ کو ایک مزے کی چیز بتاؤں, ہمارے گھر سر ایک افطاری تھی, تو وہ ایک صاحب آئے ہوئے, تو
وہ فش اور کباب پڑے ہوئے. تو میری عادت ہے کوئی آئے نا میں کہتا ہوں سر یہ میں نے بنائے ہیں. اچھا وہ نا ہی پرزیوم کہ واقعی میں نے بنائی. اچھا افطاری ہو گئی تو وہ بھابھی اور بیگم صاحبہ ٹیبل پہ بیٹھ گئی, میں لاؤنج میں چلا گیا. ادھر جا کے مجھے کہتے ہیں قائد صاحب ویسے میں بڑا امپریس ہویا تھاڑے کو. میں کہا کیوں؟ اینے بزی اسکیجول تسی اینی اچھی مچھی بنا لیتے ہو. میں کہا سر میں بھی آپ کا والا, میں کہا سر مجھے چائے بھی نہیں بنانی آتی. مطلب یہ تو ایک اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا سا مجھے بتائیں کہ ہم لوگ عید کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی جس وقت ساری صورتحال ہے, جو ہماری یوتھ ہے جس کو آپ دیکھتی ہیں, اٹینڈ کرتی ہیں اور ہم لوگ بھی خیر کرتے ہیں, وہ کیسے, واٹ از دیئر مائنڈ ٹورڈز آل دس تھنگ؟ کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچے روزے بھی نہیں رکھتے, تراویحوں کا کانسیپٹ بہت کم ہو گیا ہے, ہم لوگ پڑھتے تھے, بڑے ہمارے پڑھتے تھے, ایک یہ چیزیں بھی ایک ڈسکنیکٹ آتا جا رہا ہے. ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ دیٹ؟ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا اس میں سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ مذہب انسانیت کا مذہب ہے, اور جہاں تک ہم عید کی بات کرتے ہیں یا اپنے روزے کی بات کی ہے یا یوتھ کی دوری کی بات کی ہے, اس میں سب سے بنیادی وجہ تو میں یہ ایز این ایکیڈیمیشین بھی یہ سمجھتی ہوں کہ دین سے دوری جو ہے, ہم نے قرآن پاک کو دین سے دوری, ہم شاید صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید قرآن پڑھنا اور نماز پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے آپ دین کے نزدیک ہیں. آپ نے قرآن کا صحیح فہم حاصل نہیں کیا کیونکہ آپ نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. ہم لوگ بھی اسی طرح کہ جب کلاس میں کبھی آپ کے ایگزام کے لیے آپ کو ضرورت ہوئی تو آپ نے وہ ترجمہ یاد کر لیا, ادروائز اس کو سمجھا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, بس آپ نے شروع کی اور ختم کر لی اور آپ کو نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اور اسی طرح عید کے حوالے سے میں آج اس پروگرام میں جب آنا تھا تو میں صبح نماز کے بعد دیکھ رہی تھی کہ عید کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ قرآن پاک میں ہوا ہے, سورۃ بقرہ اور سورۃ الکوثر میں. جی جی ٹھیک ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں, میں تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا, اور آسانی اس لیے چاہتا ہوں کہ تم روزوں کا پورا شمار کرو اس احسان کے بدلے کہ میں نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم مجھے یاد کرو, بزرگی سے یاد کرو اور شکر ادا کرو. وہ جو شکر کا لفظ ہے وہ عید کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکوثر میں آیت نمبر 2 میں جہاں پہ صلی لربک وانحر, تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور اس کے لیے قربانی کیا کرو. بالکل تو عیدین کا ذکر ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہماری 90% یوتھ کو یہ نہیں آج پتہ ہوگا کہ یہ قرآن پاک میں کہیں اس طرح ذکر بھی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کہ ہمیں پریکٹسنگ مسلم بننا ہے, نام کا مسلمان نہیں بننا. تو سب سے پہلے دین ہی ہے جہاں پہ ہمیں گائیڈنگ پرنسپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو 1400 سال پہلے آ گئی. جب ہم عید کی بات کرتے ہیں, خوشی کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں, تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ایک تہوار نہیں ہے کہ آپ نے نئے کپڑے پہن لیے, خوشی منا لی, اچھا کھا پی لیا. نہیں, یہ بیسیکلی اسلامی روایات, ہماری عبادات اور جو معاشرتی زندگی کی ذمہ داریاں ہیں ان کا امتزاج ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ عید ہے اصل میں کہ ہم نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے, محروم طبقے کو اپنے ساتھ ملا اس میں. ویری رائٹ. اچھا چوہے صاحب تھوڑا سا ہم ذرا اگر دیکھیں یہ جو ہمارے آج کی یوتھ ہے تھوڑی سی اس پہ بات کریں, ہمارا تھوڑا سا ایک ڈسکنیکٹ نہیں آ گیا ان کے ساتھ چیزوں کو لے کر؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عزت کو لے کر فرق پڑ گیا ہے. لوگ جس طرح ہم لوگ بڑوں کی عزت, ان کی بات سننا, ایکنالج کرنا, یہ ڈسکنیکٹ کیوں آ گیا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں پتہ نہیں, یہ واقعی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ ڈسکنیکٹ آ گیا ہے. ایک زمانے کے اندر تو بہت زیادہ اکٹھ ہوتا تھا, کوہیجن تھی, بہت مل کے چیزوں کو طے کیا جاتا تھا. بچے اب اپنی جگہ پہ بہت مصروف ہو گئے ہیں, زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے, اور کوئی قدریں بھی بدل گئی ہیں. اس سے بہت فرق پڑ گیا ہے. فیملی کا انسٹیٹیوشن ویسٹ میں آپ دیکھیں بریکیج کا شکار ہو گیا ہے. ہمارے ابھی بھی شکر ہے کہ کچھ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں, لیکن یہ ایک پروسیس ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اربنائزیشن کا پروسیس ہے. یہ جو سو کال ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے, اس کے اندر
یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ ایک طرف سے جہاں پہ آپ میٹیریلی گین کر رہے ہیں وہاں پہ آپ لوز بھی کر رہے ہیں, یعنی اسپریچولی آپ لوز کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو فائنینشلی بہت بہتر چیزیں ہو گئی ہیں, پہلے سے زندگی میں زیادہ آسانیاں آ گئی ہیں, لیکن جو ایک محبت کا سلسلہ تھا, جو دوستوں میں ایک تعلق کا رشتہ تھا, جو ایک دوسرے کی قدر کا رشتہ تھا, جو بہن بھائیوں کے درمیان جو ایک جو محبت اور پیار کا رشتہ تھا, وہ جو والدین اور بچوں کے درمیان تھا, وہ کچھ اس طرح سے نہیں ہے. وہ وارمتھ اور اس طرح سے وہ محبت کی وہ پہلی نہیں ہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک تبدیلی ہوئی ہے. یہ ٹریجڈی سمجھ لیں. اور جو یورپ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں بہت پتھیٹک ہے. ایک میری بیوی نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ جی وہ ساری دنیا کینیڈا جا رہی ہے, امریکہ جا رہی ہے, تو ہم بھی کوئی, میری بیٹی وہاں امریکہ میں ہوتی ہے, میں ہر وقت اس کو یہ کہتے رہتا ہوں, میرا داماد وہاں پہ سرجن ہے, میری بیٹی وہاں پہ ڈاکٹر ہے, وہ روماٹولوجسٹ, واپس کب آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم, آپ ہر وقت مجھے یہ کہتے رہتے ہو کہ واپس کیوں آ رہے ہو, کیوں نہیں. میں نے کہا بھی یہاں پہ پاکستان میں آ کے بھی کام کرو, لوگوں کی خدمت کرو, ضرورت ہے لوگوں کو آپ کی. وہ بیکاز ہمارا یہ خیال, میری بیگم نے مجھے کہا کہ ہم بھی چلیں, بہت سارے لوگ باہر جا رہے ہیں شاید سے. میں نے کہا میں وہاں پہ جا کے اس طرح سے نہیں زندگی گزار سکتا, میرا ایک اپنا کانسیپٹ ہے. بالکل صحیح. جس محبت اور خوشی کے ساتھ یہاں پہ جو وارمتھ آپ فیل کرتے ہیں اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ مل کے, وہ وہاں پہ جا کے آپ کو نہیں مل سکتی. بالکل صحیح. اچھا خواجہ صاحب, ابھی آپ نے بات کی, چوائس صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, آپ عید کے دوسرے دن اکٹھے پوری فیملی یو گو, وہاں پر جا کے ٹائم انجوائے کرتی ہیں پورا دن, ایک فیملی بانڈنگ. میں آج کے اسپیسیفکلی دن کے اوپر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا, یہ فیملی بانڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ اب کیوں بکھرتا جا رہا ہے؟ وائی پیپل پریفر کہ ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وی آر لیونگ آر اون سیلوز, ہمیں کوئی ضرورت نہیں اتنے زیادہ سوشل ہونے کی, لوگوں کو ملنے کی, فیملی نارمز کے اوپر اتنے اب بچے اس طرح اکٹھے نہیں ہو رہے. وائی اٹس سو؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سماج بدل رہا ہے. اوکے. سماجی قدریں بھی بدل رہی ہیں اور سماجی جو رشتے اور رابطے ہیں وہ بھی بدل رہے ہیں, لیکن یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, میں بتاؤں. اوکے. یہ ہمیشہ سے ہے, یہ ارتقائی عمل ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی میں اسکول میں تھا. اچھا جی. تو پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا تھا جنریشن گیپ. جنریشن گیپ جی. تب بھی 70s میں 80s میں بھٹو کے خاص طور پہ آنے کے بعد تو پاکستان میں یہ بہت شور مچا تھا کہ سماجی قدریں بدل رہی ہیں, سماجی رشتے بدل رہے ہیں, اور معاشرتی رشتے اور معاشی رشتے بھی بدل رہے ہیں, اور واقعی بدلے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے دیہاتوں میں. مجھے یاد ہے کبھی گاؤں جاتے تھے والد, کبھی شکار وغیرہ بھی کرتے تھے, تو ہم بھی وہ چھوٹے وہ شرے والی بندوق لے کے ایسے وہ تھوڑا بہت کرتے تھے. جب رستے میں مختلف گاؤں سے گزرا کرتے تھے تو لوگ روک کے پوچھتے تھے کہ آپ لسی پئیں گے, کھانا کھائیں گے, اور ہر کوئی دوسرے کو سلام کرتا تھا, اور یہ رواج تھا. ٹھیک. اور اب بالکل اجنبیوں کی طرح ہمسائیگی کا معلوم نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. ایک تو یہ پہلو ہے, اور دوسرا بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ ویسٹ کا تو مزاج بہت پرانا بدل چکا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پڑھنے گیا 96-7 میں ماسٹرز کے لیے یو کے, اس کے بعد مجھے وہاں جو ہی آپ LLM کے لیے جوائن کرتے ہیں تو رائٹ فرام ڈے 1 لا فیئر لگے ہوتے ہیں. مختلف کمپنیز انٹرنیشنل آ کے آپ کو بک کر لیتی ہیں آن ڈے 1. ٹھیک. یو ہیونٹ اسٹارٹڈ یور کورس یٹ. ٹھیک. تو مجھے بھی ایک جرمنی کی کمپنی تھی انٹرنیشنل کو, 38 کنٹریز میں ان کے آفیسز تھے, انہوں نے آفر کی, بڑی اچھی آفر کی. ٹھیک. تو میں نے گھر میں فیملی ساتھ لے گیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے کہا کہ تم یورپ جا رہے ہو اور فیملی ساتھ لے جا رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں وہ تو مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کے اسسٹنٹ کمشنرشپ سے اور ان کی ایس پی شپ. نہیں, اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ یس آئی ایم اے فیملی مین, یس ہمارے پورے نہیں سر تسی جسٹیفائی نہ کرو, میں مان گیا تھا. تو میری بچی کوئی کلاس 2 میں تھی, تو مجھے خواہش تھی کہ وہ 1 سال وہاں پڑھ لے گی. اچھا جی. تو اس زمانے میں کوئی 20-22 لاکھ روپیہ لوگ بچا لیتے تھے. اچھا جی. اور آ کے ڈیفینس میں 20-22 لاکھ کا پلاٹ لے لیتے تھے. میں نے پلاٹ نہیں بدلا, میں بچوں کو لے گیا, زندگی میں پرائرٹیز یہی رہی ترجیحات. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ میں واپس لوٹا. اچھا. اپنے فلیٹ میں آیا تو میں نے کہا بیٹھے بھائی, اس طرح کی آفرز آئی ہیں تو بڑی اچھی آفر ہے, اور وہ پلیس کر رہے ہیں, شاید فرانس ہماری پلیسمنٹ ہو جائے اس کے بعد, اور ان کے اپنے جیٹس ہیں اور پولز ہیں, اور بڑا زبردست برائٹ کیریئر ہیڈ ہے. ٹھیک. لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو, کانٹریکٹ 1 ایئر کا ہے, ایکسٹینڈیبل ہے فار 3 ایئرس, اور شاید آگے پھر پکا ہو جائے. لیکن میں کہ یہ میں بتا دوں کہ جب ہم 5 سال یہاں گزار لیں گے تو ہمارا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہم آ جائیں کہ ہم واپس جا کے پاکستان سیٹل نہیں ہو سکیں. اوکے. یہ بات طے ہے. تو یہ سوچتے ہیں کہ یا تو یہاں مستقل آباد ہونا ہے یا پھر اپنے وطن لوٹنا ہے. بالکل صحیح. ہم ساری رات ڈسکس کرتے رہے,
صبح فجر کی نماز ہو گئی, اذان ہو گئی, نماز پڑھی. ہم دونوں کا یہ فیصلہ تھا کہ خواہ کروڑوں ڈالر بھی ملیں واپس لوٹ لیں, ادھر نہیں رکنا. ویری نائس. تو لیڈی ڈیانا کی ڈیتھ ہوئی, میں نے وہ اٹینڈ کیا فیونرل, اس کے بعد نیکسٹ ڈے وی ریٹرن ٹو پاکستان. ٹھیک. حالانکہ میری ابھی چھٹی تھی, وقت تھا اس کے اندر. تو دیکھیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے, ہمارا چونکہ بہت ایک ہم کلوزلی نٹ فیملی ہیں. ہاں جی. ہمارے ہاں آج بھی مجھے, چونکہ والد صاحب وفات پا چکے ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے, تو مجھے وہ باپ کا درجہ دیتے ہیں. بالکل صحیح. ہماری ابھی بھی جوائنٹ پراپرٹی ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. جوائنٹ پراپرٹی جوائنٹ ہے, اور مجھے سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہے. ہاں. وہ اس لیے کہ میں بھائیوں میں سب سے غریب, چونکہ سرکاری نوکر ہوں, ملازم, تو میں تقریباً 80% اپنا جو آبائی وراثت کے مجھے جو ملا وہ میں بیچ چکا ہوں سروس کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو اس طرح کلوزلی ویل نیٹ فیملی ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اب ہم سائبوں کا معلوم نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, بات ختم کروں گا. مجھے صرف ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. جی پلیز آپ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, لیکن گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, جہاں پر عید الفطر کا خوبصورت دن ہم منا رہے ہیں, ابھی بریک کے اندر جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم ہمارے ڈرائنگ روم میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سیاسی شخصیت آئی ہیں. انٹرسٹنگ میں اس لیے کہوں گا بیکاز آج کل وہ اپوزیشن میں ہے, تو جب بھی پاکستان کا جو نظام ہے ادھر جب کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ بڑی مشکل سچویشن میں ہوتا ہے. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج وہ اسپیشلی عید کے پہلے دن ٹائم نکال کے ہماری اس درخواست پہ ہماری طرف آئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ملک احمد خان کھچر صاحب, اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور عید مبارک آپ کو. آپ کو بھی عید مبارک جی. بہت شکریہ. ملک صاحب پہلے ابھی ہم بات کر رہے تھے چوئی صاحب سے, اور خواجہ صاحب نے تو بتا دیا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. انہوں نے کہا پہلے دن انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ساتھ اور صاحب نے اے ایس پی ہوتے ساتھ, انہوں نے کہا ہم نے کہا گھر کے اختیارات بھابھیوں کے پاس ہے. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ سے میں اب کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. آپ نے کیسے زندگی گزاری عید پہ؟ آج آپ کو بتانا پڑے گا اس قوم کو کہ گھر کے اختیارات کس کے پاس ہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی جی, گھر کے اختیارات تو ہوتی ادھر ہی ہیں جدھر اشارہ کیا ہے. ملک صاحب ایج نہ کرو پلیز, ایج نہ کرو. میں اور یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ اگر گھر کے معاملات سے آپ کو یہ چھٹکارا ملا ہو, اچھا تو آپ فوکس کر سکتے ہیں, چاہے سول سروس میں ہو, چاہے آپ پولیٹکس میں ہو, جہاں بھی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں آج کل ابھی تک وہ سسٹم قائم ہے کہ گھر کے معاملات بیویوں کے پاس ہوتے ہیں, تو وہ اب ویسے یہ تھوڑا رہ گیا ہے. اچھا جی. اب بھی یہ بڑا ناپید ہو چکا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے آج کل جو حالات ہیں اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا سسٹم ہے, اور جو ہماری زندگی ہے جس طرح یہ 19-20 کا ہی فرق ہے جی. ہم ایک سول سرونٹ اور جو بیوروکریٹس ہیں ان میں اور ہماری زندگی میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا. ہمیں بھی ایک ٹائم, جس طرح ایک ٹائم لائن ہماری مقرر ہوتی ہے, اتنے بجے یہ تو اس طرح. باقی جو عید ہے نا سر, ہماری عید ہم جہاں بھی ہوں کوشش کرتے ہیں کہ عید ہم اپنے گاؤں میں منائیں. ٹھیک ہے. اب تو چونکہ اپوزیشن لیڈر کا یہ ہے تو ذرا اس وجہ سے پارٹی کے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ میں آ گیا تھا لاہور ہی جی. تو لیکن عید جتنی بھی ہماری 2 عیدوں کے علاوہ جو عمرے پہ تھے تو ادھر گزری. باقی مجھے نہیں یاد زندگی میں کہ میں نے اپنے گاؤں سے باہر کبھی عید کی ہو. اچھا. ہاں ٹھیک. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ادھر اپنی ایک فیملی ہے, ایک ٹریڈیشن ہے. تو اس میں پھر عید پہ والدین کی, اب تو جو اصل عید ہوتی ہے نا جی, وہ عید ہوتی ہے جب آپ کسی سے مانگنے والے ہوں. آپ کی عید ہوتی ہے وہ. ٹھیک. جب بندہ مانگنے والا نہ رہے اور دینے والا ہو تو پھر وہ اس کی عید نہیں ہوتی جو دینے والا ہو. بالکل صحیح. تو ہماری عید اس وقت ہوتی تھی جب ماں باپ زندہ تھے, تو وہ عید ہوتی تھی. اب چونکہ ہم دینے والے ہیں تو وہ خوشی تو نہیں ہوتی. دوسرا میاں والی کے حوالے سے میں ایک عرض کر دوں آپ کو کہ میاں والی میں ایک اسپیشلی خان صاحب کی وجہ سے بھی عید کا ایک جو ادھر عید کا ایک پورا ڈسٹرکٹ میں پارٹی کے لیڈر تو ہیں ہی صحیح جی. تو میاں والی کے رہائشی ہونے کے حساب سے ہماری یہ دونوں عیدیں پھیکی گزر رہی ہیں, پچھلی عید بھی اور یہ بھی. ٹھیک. کیونکہ خان صاحب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب عید ہوتی تھی تو دوسرے دن میاں والی کے لوگ ان کو ملنے کے لیے آتے. ٹھیک. وہ بنی گالا ہوتے تھے, جاتے تھے, زمان پارک ہوتے تھے تو جاتے تھے, ہر کسی کو جانتے بھی ہیں. تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے.
باقی اب میں جاؤں گا جی، عید گھر کی ادھر ہماری ہوتی ہے، ہمارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں. فیملی میں کون کون ہے ذرا بتائیں تو صحیح. سر میری فیملی میں تو اس وقت کیونکہ میں اکیلا ہی ہوں، ٹھیک، تو کزنز برادری یہ سارے ہوتے ہیں ہمارے ایریا میں. لوگ پھر دوست احباب ملنے آ جاتے ہیں فرسٹ ٹائم. ٹھیک. پھر ہم چونکہ فیملی ساری اکٹھی ہوتی ہے تو پھر فیملی میں ملنے جاتے ہیں دوستوں کو. ٹھیک. لیکن وہ عیدیں جو پہلی تھی نا جی، ایک وہ جینون چیزیں جو ایک پروموٹ ہوتی تھی جی، اب تو سوشل میڈیا اور یہ رابطے قریب ہو گئے ہیں لیکن قربتیں دور ہو گئی. بالکل ٹھیک. اصل بات یہ بالکل رابطے تو اب رہے نہیں. اب تو آپ اسی پہ آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن عید والے دن شام کو ہر کسی کو جانے کی پڑی ہوتی ہے. واپس جائیں جی، اسلام آباد جائیں، لاہور جائیں. بالکل. تو عید بار کا زیادہ گاؤں میں گزرتی ہے جی. عید کی نماز پڑھ کے تو دوستوں کو ملا، عزیز آ گئے، کوئی رشتہ دار آ گئے، کوئی ادھر علاقے کے لوگ آ گئے، کو دوست احباب جو وہ اس طرح چل رہی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا پروفیسر صاحب مجھے ذرا بتائیں، میں ابھی جس طرح ابھی ملک صاحب بات کر رہی ہیں، پہلے ہم لوگ کارڈ لکھتے تھے اور بڑے، مجھے یاد آ رہا ہے مطلب ہم لوگ کارڈ لکھتے تھے اور بڑا ویٹ کرتے تھے کہ عید کے کارڈز آئیں گے، بڑے خوبصورت بنا کے رکھنا ان کو. اب یہ جب سے الیکٹرانکلی آبویسلی ہم لوگ تو کافی، اب تو واٹس ایپ کے اوپر آپ نے گروپ بنایا، براڈ کاسٹ کیا، عید مبارک، چلو جی ختم. کیا اس سے ہم کیا سمجھے، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہو کیا رہا ہے، ہماری قدروں کو کیا ہو رہا ہے؟ جی ایک تو جو سر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی ٹریڈیشنز جو ہیں وہ لوز کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ڈیٹیریوریشن ہے سوسائٹی میں. چینج ہونی چاہیے بٹ اٹ شوڈ بی پازیٹیو. چینج زندگی کا حصہ ہے لیکن اٹ شوڈ بی پازیٹیو. ٹھیک. تو مجھے بھی ابھی جب بات کر رہے تھے سر تو مجھے خیال آیا وہ کارڈ، کیونکہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو میرے والد صاحب وہ لے کے آتے تھے. میرے خیال وہ 10 رمضان کے بعد ذرا زیادہ رش ہو جاتا تھا تو زیادہ کارڈ آ جاتے تھے مارکیٹ میں. ٹھیک. تو پھر وہ ہم لوگ سلیکٹ کرتے تھے آپ اپنے کس دوست کو کون سا کارڈ بھیجیں گے، اور اسے ہم بڑے شوق سے لکھتے تھے. صحیح. اور اسی طرح وہ کلاس فیلوز کو دینا، تو وہ اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت پیورٹی تھی، جو محبت اور خلوص تھا. اب شاید وہ کمرشلزم آ گیا ہے ہر چیز میں. جو یہ بات کر رہے تھے ٹچ والی بات موبائل کی، کہ ٹچ میں سب مصروف ہیں لیکن ٹچ میں کوئی نہیں. اصل بات بالکل ٹھیک. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ناقدری ہے ہماری قدروں کی، جسے ہم نے لوز کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ. اور اس میں یو ہیو ٹو پے فار ایوری تھنگ. دیر از نتھنگ لائک فری لنچ ان لائف. اگر ہم نے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ لی ہے تو کہیں پہ لوز بھی کی ہے، اور یہ بیلنس ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم لوز زیادہ کر رہے ہیں یا گین زیادہ کر رہے ہیں. تو دس از ویری مچ امپورٹنٹ. اچھا چوہے صاحب ذرا تھوڑا سا آپ کچھ پہلے، میں اس پہ کارڈ پہ میں بھی تھوڑی سی بات کرنا سر آپ کی تو میں سننے کے لیے تو بیٹھے. کارڈ میں کیا لکھ کے بھیجتے تھے بھابھی کو؟ آپ کو کہ یہ کارڈ جو فنومینا تھا یہ بڑا کمال فنومینا تھا. یعنی ایز اسٹوڈنٹ بھی جب لاہور میں پڑھتے تھے، گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا میں، اور اس کے بعد باقی لا کالج میں تھا، لبرٹی کے اندر جایا کرتے تھے اور خاص طور پر وہاں پہ کارڈ سلیکٹ کرتے تھے لبرٹی بک شاپ سے اور آگے. تو بھابھی کے لیے نا وہ ایک، ہاں جی وہ ایک بڑا اوکیزن ہوتا تھا. بالکل آئی ریمبر کہ آپ نے کس قسم کے کارڈ سلیکٹ کرنے ہیں، پھر دوستوں کو کارڈ بھجوانے ہیں، عزیزوں کو کارڈ بھجوانے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہوتا تھا. میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں سروس کے دوران کارڈ آتے تھے اور اتنی تعداد میں آتے تھے کہ پھر ان کو سجایا کرتے تھے اور وہ وہاں پہ بالکل رکھتے تھے، اور گھر کے اندر یہ ایک ڈیکوریشن ہوتا تھا. ٹھیک. اچھا فنومینا یہ ہے پھر یہ جو آپ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تبدیلی آنی شروع ہوئی، تو سروس کے اندر بھی یہ ایک سلسلہ یہ میں نے محسوس کیا ہے. مجھے یہ فیلنگ ہوئی، یہ ایک سمجھیں کہ جب کوئی آپ کی اچھی پوسٹنگ ہوتی تھی تو کارڈوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی، اور جب کوئی آپ کی پوسٹنگ کمزور ہوتی تھی تو تعداد اتنی ہی کم ہونی شروع ہو جاتی تھی. بالکل صحیح. تو مجھے ایک نیگیٹو قسم کی تھنکنگ آئی کہ اس کا مطلب یہ کہ کارڈ مجھے نہیں بھیج رہے، ہاں اس پوزیشن کو بھیج رہے. بالکل صحیح کہہ رہے. میں نے کچھ عرصے کے لیے کارڈ بھیجنا بند کر دیا. ٹھیک. میں نے سوچا کہ یہ تو ایک رواج بن گیا ہے، یہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی سینٹیمنٹس اٹیچ نہیں ہے، یہ تو ایک پوزیشن اور عہدے کے لیے ہے. میں اپنے سینئرز کو کارڈ بھجوایا جا رہا ہوں، میں اپنے ان لوگوں کو کارڈ بھجوایا جا رہا ہوں جن سے مجھے تو کوئی توقع ہے کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکے. بالکل صحیح. تو میں نے کہا کہ یہ غیر ضروری ہے، یہ چھوڑ دیں. ٹھیک. تو میں نے کئی سال تک کارڈ نہیں بھیجا. اوکے. لیکن مجھے چند ایک ایسے لوگوں کے کارڈ آئے
جن کو مجھ سے کوئی کام نہیں تھا اور جو مجھ سے بہت سینئر تھے، جن پہ مجھ پہ بہت مہربانیاں تھیں. اوکے. مطلب میرے ایک بہت ریٹائرڈ آئی جی تھے جنہوں نے ساری میری زندگی کا کیریئر جو ہے اے ایس پی سے لے کر وہ انہوں نے بہت اس کا رول تھا. تو میں نے کہا یار یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اور پھر اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یہ بھی ایک رواج، ٹھیک، اپنے ہاتھ سے محبت کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ فیملی اور بیگم صاحبہ کیسی ہیں، بچے کیسے ہیں، فلاں کیسا ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ بھئی یہ تو میں غلط سوچ رہا تھا. پھر میں نے دوبارہ شروع کیا یہ کارڈ کا سلسلہ لکھنا کہ انہیں تو مجھ سے کوئی کام نہیں، میں تو یہ غلط فہمی کا شکار تھا کہ سب لوگ صرف مطلب کے ساتھ لکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھا ایک ہوتا تھا. اب یہ سلسلہ شادیوں کے اوپر لوگ بہت ایک تکلف کے ساتھ شادی کا کارڈ چھپایا کرتے تھے، کچھ انگریزی میں لکھتے تھے، کچھ اردو کے اندر لکھتے تھے، کچھ میں نے دیکھا ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا نہرو کی جب شادی ہوئی انڈیا میں تو پنجابی کے اندر وہ کارڈ لکھا ہوا مجھے کسی نے بھجوایا واٹس ایپ کے اوپر. اچھا. تو یہ ایک سلسلہ ہوتا تھا. اب وہ بھی واٹس ایپ کے اوپر سارا سلسلہ چلا گیا. بالکل انویٹیشن ساری کی ساری واٹس ایپ کے اوپر ہوگی. تو زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، لیکن گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین میرے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی اچھا خان صاحب مجھے ذرا بتائیں، یہ جو ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں ایک ڈسکنیکٹ آئی جا رہا ہے، مطلب ہم اس کو اسٹاپ کیپ ارینجمنٹ کے طور پہ اچھا چلو اس کو آگے لے کر چلتے ہیں شاید اب ٹھیک ہو جائے، بٹ یہ گیپ چلتا جا رہا ہے اینڈ اٹس ناٹ اسٹاپنگ. ابھی جس طرح آپ لوگ سارے کہہ رہے ہیں عید کا دن کس طرح ہم مناتے ہیں فیملیز کے ساتھ، اگلا دن کیسے مناتے ہیں، ہلکے کی سیاست اینڈ آل دیٹ، بٹ اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں کیا پوزیشنز کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جب پوزیشنز پہ نہیں رہتی تو پھر چیزیں ڈونٹ ورک. یہ بات بالکل بجا ہے کہ اس کا تعلق بہت پوزیشن سے ہوتا ہے. میں آپ کو عرض کروں جیسے ابھی بڑا اچھا جو صاحب نے وضاحت کی ہے، میں بھی اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ ایک اسٹیشن پہ پوسٹ چھوڑ دیتے ہیں تو 300-400 کارڈ آپ کو آ رہے ہیں. ٹھیک. اس سے اگلے سال آپ فرض کریں کسی اور پوسٹنگ پہ چلے گئے اور اسٹیشن پہ چلے گئے. ٹھیک. تو پہلے اسٹیشن پہ وہ جو 350 ہے وہ گر کے کوئی 20-25 پہ آ جاتا تھا. اوکے. اور اس سے اگلے سال کوئی 4-5 پہ اور پھر اس کے بعد شاید کوئی اکا دکا اور نئی پوزیشن والی جگہوں پہ پھر کارڈ کی بھرمار ہوتی تھی. صحیح. اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. لیکن یہ جو بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں ڈسکنیکٹ کی اور معاشرے میں جو ہے وہ فرق آ رہا ہے، میں پھر عرض کروں گا دیکھیے کسی زمانے میں نہ کارڈ سے نہ کوئی چیز تھی اور کوئی کبوتر لے کے جاتا تھا، کوئی سندیسا لے کے جاتا تھا، یا لوگ جا کے چونکہ چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے تھے لوگ ذاتی طور پہ جا کے مل لیا کرتے تھے عید کے طور پہ. بالکل صحیح. جو اپنے گاؤں کی مسجد میں یا عیدگاہ میں. جی. اس سے زیادہ سماجی رابطے ہوتے ہی نہیں تھے. پھر کسی زمانے میں ٹیلی فون آ گیا، لوگوں نے ٹیلی فون پہ عید مبارک کہنا شروع کر دیا. اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی سماجی تبدیلی آ گئی. بالکل. لوگوں نے کہا ہوگا دیکھیے جناب کیسے لوگ ہیں، خود جا کے عید بھی نہیں کہتے، فون اٹھا کر دیتے ہیں. اور وہ پھر ٹیلی گرام آیا، بہت بڑی انقلابی تبدیلی تھی دنیا میں. لوگ ٹیلی گرام تار ڈالتے تھے، کہتے تھے اس کو خط کو تار سمجھ کے جلدی اس کو اہمیت دینے کے لیے. پھر اس کے بعد جیسے یہ کارڈ کا سلسلہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم بھی جاتے تھے کارڈ لینے کے لیے. پھر سروس میں آئے تو اپنے کارڈ چھپواتے تھے بائی ڈیزگنیشن. صحیح. تو اب تو حالات یہ ہیں ڈسکنیکٹ کے کہ لوگ بعض اوقات یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ فارورڈڈ اوپر لکھا ہوتا ہے فارورڈڈ میسج کر دیتے ہیں. اور بعض جگہوں پہ لوگوں نے اس کے اندر اپنا نام نیچے چھوٹا سا کر کے لکھا ہوتا ہے، وہ بھی پرواہ نہیں کرتے. تو وہ بھی فارورڈ میں آ جاتا ہے. ایسے کسی صاحب آیا تو ان کو میں نے مزاحن جب ملا تو میں نے کہا بہت مبارک ہو، آپ تو پرائیویٹ سیکٹر میں تھے تو آپ نے وہ آپ کی پوسٹنگ کہیں ہوگی. کہتے نہیں میں تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں. میں کہا اچھا وہ آپ کا جو کارڈ آیا تھا عید کا وہ تو فلاں لکھا ہوا تھا فلاں جگہ پہ. کہتے ہیں وہ سوری میں نے شاید وہ فارورڈ کر دیا. تو اب تو لیکن یہ اس کو میں یہ دوں گا کہ دیکھیے تبدیلی جو ہے نا یہ وہ واحد چیز ہے جس کو آپ نہیں روک سکتے. ٹھیک. اور صرف ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو کسی طور پہ ہم آہنگ کریں. بالکل ٹھیک. اس کو ہم کوریوگراف کریں، نیویگیٹ کریں، اس کو مثبت اس کے جو پہلو ہیں اس کو اجاگر کریں. جیسے اے آئی آ گئی ہے. ہاں. اب کوئی چارہ کار نہیں ہے. ہاں. We have to go for it. ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کی جو مثبت چیزیں ہیں اس کو اٹھائیں اور آگے چلیں، اس کو غالب کریں. ٹھیک. اور جو اس کے منفی اثرات ہیں اس کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے چیلنج. اچھا بھائی صاحب تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، تبدیلی تو آپ لوگوں کی تبدیلی ہے. بھائی صاحب ایک تو اب دیکھتے ہیں جو اسمبلی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اور حکومت اور اپوزیشن کا ایک ہر وقت ایک مشکل کیفیت میں ہے. عید کے دن کوئی ملاقات ہوتی ہے، کوئی عید مبارک ایسے لیڈر آف ہاؤس لیڈر آف اپوزیشن کی طرف کوئی ایسا رواج ہیں اب ہمارے پنجاب کی اگر میں بات کروں اس کے اندر، یا بس ٹھیک ہے وہیں پر اگر کبھی ملاقات ہو گئی گزرتے گزرتے تو ٹھیک ہے؟
دیکھیں میں عرض کروں کہ جو پالیٹکس ہے نا جی، پالیٹکس دس از مائی 3rd کنزیکٹو ٹائم. اچھا جی. اور ہمارے بزرگ بھی اسمبلی میں 1923 سے آ رہے ہیں جی. اچھا جی. ہاں جی، آف اینڈ آن آتے رہے. تو اب وہ قدریں تو رہی نہیں. ٹھیک. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آج عید کا دن ہے تو پالیٹکس پہ بات کرنے سے ویسے بھی گریز کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک سم اپ کروں گا کہ جب آپ کی چیزیں آپ کی کارکردگی سے آپ کی ذاتیات پہ آ جائیں گی نا، تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ قدریں درمیان میں سے نکل جاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک لمبی بحث ہے. کوئی ایسا کنیکشن نہیں ہے، کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے. یعنی جو بات اپوزیشن کرے گی اس بات کو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو تو ہم نے نگیٹ کرنا ہی کرنا ہے، اور وہی بات اگلے دن یا 10 دن بعد یہ سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں اگر آپ سمجھیں کہ پہلے والی ہیں، کوئی درمیان میں اپوزیشن کا کوئی ایک سیاسی ایک ہیلدی جو ہوتا تھا اختلاف، وہ اب نہیں ہے. اوکے. ہاں جی، وہ تو ہمارے ساتھ تو گزر رہی ہے نا جی، ہم تو اب کیا کہیں. تو ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا جی اسمبلی ہے، کارڈیل ریلیشن شپ، کیونکہ اب آپ اپوزیشن میں ہیں یا وہ حکومت ہے تو وہ ریلیشن شپ از ناٹ دیئر. سو مطلب ایک ڈسکنیکٹ ہے آپ لوگوں کے بھی درمیان. نہیں، اس کو آپ ڈسکنیکشن نہیں کہہ سکتے. اس کو آپ ڈائریکشن کہہ سکتے ہیں کہ جیسی ڈائریکشن ان کو ملے گی انہوں نے اسی پہ چلنا ہے. ٹھیک. بس آپ سمجھیں. بس میں بالکل سمجھ گیا. ڈائریکشن ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں تو صحیح، اب ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے تھوڑا یہ بھی تو بتائیں نا. اچھا عید کا دن ہے، روزے گزرے، عید آ گئی، اب کچھ عرصے بعد بڑی عید آئے گی، تو اب ڈائریکشن کدھر آپ دیکھتی ہیں پاکستان کی یوتھ کی؟ کدھر ڈائریکشن جا کدھر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں ڈائریکشن سے تو ایک تو میں اسی سے کنیکٹڈ ایک بات کا کہہ دوں کہ سب سے پہلے تو میں اس فورم کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں ڈائریکشن کے حوالے سے کہ آپ نے یہاں پہ ایکڈیمیشنز کو، پریکٹیشنرز کو اور پولیٹیشنز کو ایک میز پہ بٹھا دیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ان کے درمیان بھی ایک خلیج حائل ہے جو ہم گیپ، جنریشن گیپ کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں جہاں پہ آپ ایکڈیمیشین کی بات کرتے ہیں اس نے ایک سوچ دینی ہے، کوئی سلوشن کی بات کرنی ہے. پھر ہمارے پریکٹیشنرز آ گئے ہیں، پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہے، اور پریکٹیشنر نے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. تو میں سمجھتی ہوں ان کے درمیان کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی طرح سوسائٹی میں باقی چیزیں ہیں جہاں پہ ایک گیپ ہے جس کو ہم نے بیٹر ڈیسیژن میکنگ کے لیے، ایک بیلنسڈ اپروچ کے لیے اس گیپ کو فل کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو سوسائٹل چیلنجز ہیں ان کا سلوشن ہمیں یہی چاہیے جو انفارمڈ ہو، جو پریکٹیکل ہو، جو امپلیمنٹیبل ہو اور سسٹینیبل بھی ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ گیپ، اور پھر عید کی بات، اور پھر آپ نے وہ لیڈرز کی بات کی کہ آپس میں کارڈیل ریلیشن ہے تو نہیں. تو عید تو چونکہ نام ہی محبت اور خوشی کا ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں سخاوت کا بھی نام ہے اور درگزر کرنے کا بھی نام ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. احسان کرنے کا حکم ہے کہ آپ سب کے ساتھ احسان کریں کیونکہ اللہ احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. اور پھر صلح کی جب بات ہوتی ہے وَصُلُوا خَيْرٌ، کہ صلح جو ہے وہ بہت خوب چیز ہے. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کسی ایک کو تو انیشیٹو لینا پڑے گا کہ آپ کہیں کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ کہیں پہ کمپرومائز تو ہو سکتا ہے. دیر از آلویز اے سلوشن. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، لیکن گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی مئی صاحب، میں ایک بات میں نے پہلے پوچھ لی تھی، میں آپ سے پوچھنا بھول گیا. کچھ کھانا بناتے ہیں، کوئی چیز، کوئی چائے، سم تھنگ، ڈو یو نو سم تھنگ؟ یا میں خود جی ہاں جی میں کھانا بھی بنا لیتا ہوں. چائے تو خیر بڑی معمولی سی بات ہے. کافی بہت اچھی، میں کافی پیسٹ بہت اچھی بناتا ہوں. اچھا، بھابھی تو پھر بڑی خوش رہتی ہوں گی آپ کے ساتھ. ویسے میں اپنے لیے بنا کے رکھتا ہوں. میں پہلے چوئی صاحب سے، خالد صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بالکل جواب دے دیا کہ نہیں. میں بڑا پرامید تھا کہ آپ نے بھابھی کو آج تک کچھ بنا کے کچھ کھلایا پلایا؟ دیکھیں ایک وہ ٹائم تھا، ایک دو دفعہ تو بنایا ہے جی، کیونکہ ہاسٹل لائف میں بناتے رہے ہیں. اچھا جی. آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میری شادی ہوئی ہے جی 96 میں. اچھا جی 2006. اچھا ماشاء اللہ.
تو آپ نے 1-2 دفعہ صرف 1-2 باقی تو وہی کھلاتے وہ بھی نہیں کیتا. دیکھیے میں نے نہیں تسی گروسری لے آئے نا. نہیں آپ میں تحقیق چاہوں گا, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں چائے, کافی, انڈا بوائل کرنا, یہ نہیں لیکن آپ نے بھابھی کو کبھی نہیں کھلائی ہے. یہ غلطی کوتاہی ہوئی ہے میرے خیال میں. آپ نے نشاندہی آج کی ہے. نہیں ملک صاحب جیت گئے اس معاملے میں. مجھے گھر جا کے ایک دفعہ تو پلانی پڑے گی. I'll make sure. اور بھابھی دیکھ رہی ہوگی. آپ کے اس ٹی وی پروگرام کی وساطت سے مجھے لگتا ہے میسج بڑا اسٹرانگ ہے, اور میرے جانے تک بھابھی تیار ہوگی کہ آئے ذرا پلیز ذرا تھوڑا سا. لیکن چوائس صاحب تسی بھی مطلب کدی کوئی بھابھی نہیں, تسی صرف ہونا تے ذمہ داریاں ہی پائیاں نے. آج ذمہ داریاں پائی. خیر صاحب کی باتیں سننے کے بعد تو اب مجھے لگتا ہے مجھے کچھ سیکھنا پڑے گا. مجھے کچھ بنانا نہیں آتا, اب کچھ سیکھنا پڑے گا. یہ تو لگتا ہے سب ٹرینڈ یہ ہو گیا کہ اب سب نے بیگمات کو خوش کرنے کے مختلف طریقے ڈھونڈنے ہیں. یہ جو ملک صاحب بات کر رہے تھے نا بڑی مزیدار, یہ فاصلہ, یہ فرق جو سیاست کی بات کر رہے ہیں, لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن والی بات, میں جب آئی جی بلوچستان لگا, یہ میں وہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ علاقے کا بھی فرق ہے. اچھا جی. ابھی تو حالات کیا ہیں وہ ملک صاحب کو زیادہ پتہ ہے کہ سیاست کے کیا حالات ہیں, وہ اس سے گزر رہے ہیں. مگر میں جب بلوچستان گیا تو میں حیران یہ ہوا کہ میں چیف منسٹر کو جب ملنے گیا اور ان کے دفتر میں بیٹھا ہوتا تو ایک صاحب چیف منسٹر سے دستخط کروا رہے تھے. اوکے. اور سائن پر سائن کروائے جا رہے تھے مختلف پیپرز کے اوپر. تو میں چونکہ واقف نہیں تھا لوگوں سے, تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ اس کا اسٹاف آفیسر ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ اپوزیشن کا بندہ ہے, لیڈر ہے, یہ ڈائریکٹیوز جاری کروا رہا ہے اس سے, اور یہ تو بولا ووکل ہے اور اسمبلی کے اندر صبح سے شام تک اس کی کرٹیسزم کرتا ہے, لیکن یہاں پہ آ کے سارے ڈائریکٹیو جاری کروا رہا ہے اس سے. اوکے. میں حیران ہوا کہ یہ اس کلچر کے اندر یہ بھی بلوچستان کے اندر موجود ہے کہ چیف منسٹر اپنے اپوزیشن کے ایک ایم پی اے کو اور ایک وہ جو لیڈر کو اس کے کام کیے جا رہا ہے, اور سارے کام یہاں پہ تو رواج یہ ہے کہ اس کو داخل نہ ہونے. مطلب یہ ایک بڑی اچھی بات یہ کے پی پروونس کے اندر بھی موجود ہے اور یہ بلوچستان کے اندر بھی موجود ہے. یہ بدقسمتی سے پنجاب اور سندھ کے اندر یہ برائی ہے کہ آپ لیڈر آف ہاؤس یا آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں یا اپوزیشن میں, آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. بالکل صحیح. یہ خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے؟ میں ان کی بات کو تائید کروں گا. میں آپ کو 2-3 بڑے حیران کن واقعہ سنائے دیتا ہوں. عید سے یاد آیا, میں مانسیرا میں پوسٹڈ تھا اسسٹنٹ کمشنر. مجھے میرے ایک سینئر نے بھی کہا, وہاں ایک ہوتا تھا لیونینسی ایکٹ کے تحت ریسیپشن آرڈر جاری کرتے تھے. ٹھیک. وہ اسسٹنٹ کمشنر ایس ڈی ایم کرنا ہوتا تھا. مجھے سفارشیں بہت آئیں. ایک جو سینئر منسٹر تھے انہوں نے بھی سفارش کی. میں نے کیس کو دیکھا, مجھے لگا کہ یہ آدمی صحیح ہے, یہ پاگل نہیں ہے, تو بڑا ظلم ہوگا اگر اس کو لیونینسی ایکٹ کے تحت میں آرڈرز کروں. حالانکہ اتنا موٹی فائل تھی اس کے خلاف, تو پولیس بھی لے کے آئی. تو میں نے کہا اس کو کھول دیں, اسی ہتھ گڑیاں. انہوں نے کہا نہیں سر یہ آپ پہ حملہ کر دے گا عدالت میں. تو میں نے اس کو اسیس کر لیا, میں نے کوئی مسئلہ نہیں, میں رسپانسبل ہوں. ان کو میں نے باہر نکالا, وہ اکیلا ہوا, اس کو میں نے اس کو سوالات کیے, وہ ٹھیک نکلا. بس اس کو میں نے ریلیز کرنے کا آرڈر کر دیا. اوکے. رمضان تھا, رمضان کے کوئی یہی دن مجھے کہہ لیں کوئی چند دن پہلے عید سے, تو آگے عید کی نماز میں نے وہیں پڑھی. نماز پڑھ کے جب میں گھر لوٹا تو گیٹ پہ میرا آدمی نے کہا سر منسٹر صاحب آئے ہیں. اوکے. فلیگ کار کھڑی تھی. میرا خیال تھا کہ میری اب پوسٹنگ ہو جائے گی, یہ میرے خلاف ہو جائیں گے سارے. اور وہی منسٹر, میں آج یہاں نام حاجی حبیب الرحمان بھائی, بہت ہی اچھے, میں کہوں گا کہ ان کا اس قدر کی میں بہت ویلیو کرتا ہوں. تو مجھے ایک احساس عجیب سا لگا. میں نے کہا یار دیکھیے میں نے تو ان کی وہ بات نہیں مانی, لیکن یہ بڑے آدمی ہیں. اس سمے ہری پور میں تھا تو گوہر ایوب صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے. اوکے. میرے ان سے اچھے مراسم تھے. تو لیکن جب وہ ہوئے تو ایک اپنی ہم روایات کے پابند تھے, تو مجھے سب نے کہا کہ آپ جا کے مبارکباد دیں ان کو گھر جا کے. میں کہا میں گھر نہیں جاتا, تو ٹھیک فون پہ. اچھا اس کے بعد جب وہ پہلی دفعہ وہاں ایک ہمارا ترویلا کے پار کچھ علاقے تھے جہاں کوئی زلزلہ آیا 1991 تو میں نے اسپیکر صاحب کو دعوت دی کہ آپ ان کا حلقہ تھا کہ ان کو آ کے وہ تقسیم کریں جو ہے. وہ پہلی دفعہ تشریف لا رہے تھے ہری پور. میں کمشنر, ڈی آئی جی, ایس ایس پی, ہم سارے ڈی سی کھڑے تھے ٹاؤن ہال میں. تو ڈی آئی پی کے پاس سے وائرلیس چلا کہ اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے وہ اے سی ہاؤس جائیں گے. اوکے. اب آپ نے بیوی کی بات کی, آپ سوچیے نا کہ کیا مشکل. اچھا 5-7 منٹ کا وہ فاصلہ تھا, موبائل فون تھے نہیں, 1991 کی بات ہے. میں نے وہیں سے کہیں سے لینڈ لائن پہ ان کو فون کیا. میں نے کہا بھائی اسپیکر, کمشنر, ڈی آئی جی, ایس ایس پی, ڈی سی, ہم سارے آ رہے ہیں, 20-25 لوگ ہوں گے, آپ جلدی سے کچھ
کرو کچھ بناؤ, کوئی جوس سے کھا دو. کہتی کیا کر رہے ہیں آپ, کیا باتیں کر رہے ہیں, 5-7 منٹ. میں نے کہا بس جو بھی ہے, میسج از اوور. ہم گھر پہنچے, تھوڑی دیر بعد لمبی لیموزین اسپیکر صاحب کی آئی, اندر 2-3 منٹ بیٹھے ہوں گے, انہوں نے وہ ایک ایک گھونٹ لیا اور ہمیں پانچوں کو, کمشنر, وی آئی جی, ایس ایس پی, ڈی سی, مجھے اپنی اس میں گاڑی میں بٹھایا اور ٹاؤن ہال پہنچے. اوکے. ہم بڑے حیران ہوئے اس بات کے اوپر کہ روایات دیکھیے آپ. ہاں بالکل صحیح. کہ انہوں نے کہا کہ میں پہلی دفعہ اپنے حلقے میں جا رہا ہوں, تو اسسٹنٹ کمشنر اسپیکر کا بہت فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ یہ بالکل ہمارے, جب تک ہم دوسروں کو روایات کو زندہ نہیں کریں گے, اسپیس نہیں دیں گے, آگے چیزیں اپنے مخالفین کو اور عزت نہیں دیں گے, یہ جمہوریت کا نظام نہیں چل سکتا. بالکل صحیح. اچھا تھوڑی سی لائٹ موڈ پہ بات چلیں, کوئی یادگار واقعہ سنائیں شادی سے پہلے, عید سے پہلے کا, ونس یو ور ناٹ میرڈ, ہاؤ تھنگ واز یو بینگ اے بیچلر, اور پھر جب شادی اور پھر سیاست میں آئے, ہاؤ واز تھنگ؟ نہیں یادگار دیکھیں, بیچلر کے تو یادگار, اگر میرا خیال میں آپ کا دل ہے کہ اب عید تک گھر نہ جائیں. ذرا جسٹ دیکھیں, لوگ سننا چاہتے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب, ہاؤ از ہی ایز اے پرسن. دیکھیں میں عرض کروں کہ واقعے تو بہت سارے ہیں. اچھا. لیکن ایک واقعہ مجھے اب عید سے پہلے کا, آپ لائٹر نوٹ میں تو جو واقعات بتانے والے نہیں ہیں وہ تو نہیں بتا سکتے, وہ نہ ہوتا ہے, عید کے دن کا بتا دیں, ہم اسی طرح ہی چلتے ہیں. ایک دن عید سے پہلے جی ادھر میاں والی میں ایک واقعہ ہوا تھا اور مجھے وہ آج دن تک نہیں بھولتا. ایک ادھر ایک کپل تھا تو وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. اچھا جی. اور وہ میاں والی سے شاید آپ تو ہمارے ادھر رہے ہیں, میں گودے میں ڈی آئی جی رہے ہیں نا, تو میاں والی تو آپ کے ڈویژن ہی تھا, رینج میں. ہاں جی رینج میں ہی تھا. تو وہ قائد آباد سے آگے, تو وہ نا عید کرنے جا رہے تھے اپنے کسی دوست کے پاس, چشمہ اٹامک ادھر ساتھ, تو ان کا بڑا سیویئر ایکسیڈنٹ ہوا. اور میں عید سے پہلے لاہور سے ہی گاڑی نہیں لے کے جا رہا تھا. ٹھیک. میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے, تو میری اپنی چونکہ فیلنگز ہوتی ہیں, ان کی ایک نئی گاڑی تھی. تو اب میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں, میں نے کہا یار نئی گاڑی ہے, یہ زخمی ہے, پہلے کچھ ڈالوں. میرے والد صاحب نے کہا نہیں, ان کو نا سب سے پہلے ان کو اسی طرح رکھیں اور ہاسپٹل لے کے جائیں, میں ادھر ہی کھڑا ہوں. بالکل صحیح. اچھا. ہاں جی. میں خود ڈرائیو کر رہا تھا, ایک ڈرائیور تھا, وہ انہوں نے کہا نہیں تم خود جاؤ ساتھ, ادھر پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور چیز پڑ جاتی. پھر خود ڈرائیو کر کے گیا اور ان کو ادھر ہاسپٹل لے کے گیا. ادھر قائد آباد ایک جگہ ہے, وہاں پہ ہاسپٹل میں ان کو لے کے گیا جی. روزہ بھی ادھر کھل گیا, کوئی ایک دن بعد عید آنے والی تھی, آئی تھنک 28 رمضان تھا. تو ادھر جو ڈاکٹر تھا نا جی, وہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے 2 جانیں بچائی. ہاں. یہ بچی جو تھی یہ پریگننٹ تھی. اوہ اچھا. تو اگر یہ ایک تو اگر تھوڑی سی دیر ہو جاتا تو یہ تو شاید بچ جاتے, لیکن بچہ ایکسپائر ہو جاتا. تو وہ آج دن تک, جب وہ اس کے سے پہلے یہ ہے کہ ہم راستے میں ہم بیٹھے رہے سرگودا میں, تو سرگودا ہم بیٹھے اور اس وقت سر ہمارے تھے ڈی آئی جی لگے ہوئے تھے, مرزا محمد علی جی. مرزا محمد علی. اچھا اچھا. وہ میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ان کے پاس ہم بیٹھے رہے جی. تو میرا دل تھا کہ جلدی جلدی گھر پہنچے. جو ڈیلے ہوتا گیا نا جی, اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا نہ کرنا تھا ان کا. بالکل صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گاڑی میں آخر وقت تک ان کے وہ جو خون کے نشان تھے نا جی, ٹھیک, وہ رہے. اوکے. اور مجھے نا وہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے نا, کہ میں میموری آپ کی وہ میری ہے. لیکن اللہ نے کیا آپ کو سبب کس چیز اور وہ اس سے مجھے ایک چیز کہا ہے جی, کہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان سے بالا تر نہیں ہے. بالکل صحیح. ویری. اور اگر میرے والد صاحب نہ ہوتے میرے ساتھ, شاید میں اگنور کر جاتا. بالکل. جس طرح گاڑی سیدھی چلتی ہے, بندہ نہیں دیکھتا, کہتا ہے جی کسی آج کل معاشرے میں کسی لمبی مصیبت میں نہ پڑ جائے. بالکل. تو میں شاید 10 منٹ کا راستہ ہے وہاں سے میرے گھر کا, تو سب کو تو پتہ ہے ادھر سے وہاں بھچرا جو ہے 10 سے 15 منٹ کا راستہ ہے. بالکل. تو میں والد صاحب کی بات کی نا جی انہوں نے, سر بس اب ہمارے آپ نے لاسٹ میسج بھی ہمیں بتایا. آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے یہ ذکر کیا جی. ایک واقعہ جو میرے والد صاحب کے ساتھ مجھے گزرا, بہت مختصر سی بات کرتا ہوں. میں آئی جی بلوچستان تھا, تو وہ بیمار تھے ان دنوں میں. اچھا جی. تو میں ان کو دیکھنے کے لیے آیا. ہاں جی.
تو وہاں پہ ڈیرے میں جو گاؤں میں وہاں پہ اس کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے وہ کہنے لگے یہ 2 لوگ آ گئے ان کو ملنے کے لیے، کام ان کو مجھ سے تھا، پولیس کا کام تھا، کہنے لگے انہاں دی گل سن. تو میں ان کی اب بات سن رہا تھا، تو بات سننے کے بعد جب انہوں نے بات کر لی تو میں نے کہا اچھا وہ چلے گئے. تو میرے والد صاحب میں پنجابی نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ میں ویکھ رہا سا تیرے چہرے تو تینوں انہاں دیاں گلاں اچھیاں نہیں سن لگ رہی ہیں، تیرے متھے دیاں تیوڑیاں مینوں دس دیاں سن کہ تینوں انہاں دیاں گلاں اچھیاں نہیں سی لگ رہی ہیں. ایک گل یاد رکھ، خدا دا شکر ادا کر کے کوئی تیرے کو گھر آیا ہے بے شک کم واسطے، تینوں کسے دے کول منگن واسطے جانا نہیں پیا. آئندہ تو کم کسے دا ہو سکتا ہے تے کر دیویں، نہیں ہو سکتا تے نہ کریں، لیکن تیوڑیاں نہ لے کے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب کیا میسج دیں گی جی عید کے دن؟ میسج تو اب 2-3 ہیں. ہاں جی. ایک تو یہ کہ عید کے اس موقع پر میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تمام امت مسلمہ کو یہ میسج دینا چاہیے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائی، کشمیری بہن بھائی اور وہ تمام مسلمان جو کسی نہ کسی ظلم اور جبر کا شکار ہیں اور وہ اپنی مرضی اور آزادی کے ساتھ عید نہیں منا سکتے، تو ہمیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات ختم کرے اور ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہمارے شہداء اور خاص طور پہ اس رمضان میں ہم نے وہ دیکھا ٹرین ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا اور ہمارے فوجی بھائی جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور بہت سارے شہداء، تو ہمیں ان کی فیملیز کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو یہ میں سمجھتی ہوں عید کے لیے بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے کہ ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے. خالد صاحب بالکل جی، میں بھی اس میں یہی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ عید کا ایک خاص مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عنایت کیا، اس کے فیض و برکات کو سمیٹنے کا موقع ملا. اور عید کا تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ بنیادی طور پہ جب آپ نے ہجرت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف، تو 2 دن جشن منایا گیا تھا آپ کی آمد پہ، آمد رسول پہ. تو اسے اگلے سال سے پھر عید الفطر بالکل سے منائی گئی. بالکل سے. اور اس میں جو بھائی چارہ، جو اخوت تھی مہاجرین کے لیے، ہمیں بھی آج اسی روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سے. اور صرف مہاجرین کے لیے نہیں بلکہ اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی، اور جو دیگر انسان ہیں ان کے لیے بھی. بالکل سے. اور خاص طور پہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں ہم لوگ، ہمیں ان لوگوں کو جو کم استطاعت والے ہیں ان کو خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. بالکل. تو میری طرف سے آپ کو، سب بہن بھائیوں کو یہاں پہ اور تمام اہل وطن کو بہت بہت عید مبارک ہو. بالکل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں عید جو اب ہے نا جی، ہمیں اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے اب جو مہنگائی ہے اور جس طرح کی صورتحال ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ یہ کرنا چاہیے کہ کتنے لوگوں کی عید کیسے گزر رہی ہے. اصل عید وہی ہے کہ اگر ہم آس پاس، اور یہ جو رمضان شریف میں ایک بیسک زکوٰۃ کا کنسپٹ آیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک مقدس ماہ ہے. اور فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ بھی یہی ہے. بالکل سے. کہ آپ جتنے غریب ہیں، عید سے پہلے ہمارے طرف ایک رواج بنا ہوا ہے کہ ہم عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں، اس سے پہلے حالانکہ وہ رمضان شریف میں دے دینا چاہیے. بالکل صحیح کہہ. اور عید یہی ہے کہ اپنے آس پاس جتنے ہمارے سے، میں غریب تو نہیں کہوں گا، کم استعداد والے لوگ، بالکل صحیح، سفید پوش جو لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی عید کی خوشیوں میں اس دن بھرپور طریقے سے شرکت کریں. شاہد صاحب. جی بالکل ٹھیک، میں ملک صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. خالد صاحب نے بھی جو کہا ہے، بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس معاشرے کے اندر اتنی غربت ہے اور لوگوں کی اتنی محرومیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے عزیزوں کا سب سے پہلے ان کا خیال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے وہ تمام لوگ جو اس کے مستحق ہیں ان کی ہم مدد کرنے کی کوشش کریں. بیکاز جو اس وقت جو حالات ہیں اس میں عام آدمی بہت مشکل میں. بالکل اس کا وقت. شاہد یعقوب صاحب بہت شکریہ. پروفیسر صاحب تھینک یو ویری مچ. احمد خالد صاحب، ملک صاحب تھینک یو ویری مچ. جی آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے اور میرے خیال میں آپ نے جو باتیں سنی اور وہ کچھ ریالٹی چیک ہم لوگوں نے دیے اس ڈسکشن کے اندر عید کے دن، لیکن یہ بہت ضروری ہیں کیونکہ اگر ہم نے بحیثیت قوم آگے جانا ہے تو کچھ بیس لائنز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ فیملی نارمز اور ایتھکس ہیں جن کو ٹھیک کرنا اور آگے لے کر چلنا ہے. آپ ضرور ہمارے ساتھ کنٹینیو کیجئے کیونکہ ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد آپ عید کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے وہ کنٹینیو رہے گی نیوز 1 پہ. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.